अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी जो कि बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और शुरू करते हैं आज का ये अफसोसनाक वाक़या जो कि बिल्कुल हकीकत पे मबनी है। आपने टाइटल में थंबनेल में देखा होगा जुल्फ़कार मर गया। तो ये कहानी है आज एक मज़दूर भाई जुल्फ़कार की। जुल्फ़कार एक मज़दूर के घर पैदा हुआ। एक बड़ी बहन और 5 छोटे बहन भाई थे इसके। इस फैमिली का अपना घर भी नहीं है। बाप कच्ची मजदूरी करके 7 बच्चों की परवरिश जैसे तैसे करता रहा। ये ख़ानदान किसी पहाड़ी इलाके से हिजरत करके गांव शाह मकसूद और गांव बांडी शेर खान के दरमियान एक बियाबान इलाके में, जहां ना सड़क थी, ना बिजली थी, ना पानी था, बहुत अरसा पहले आ बसा था। यूं जुल्फ़कार किसी ज़मींदार की ज़मीनों में बने मिट्टी के कच्चे घरांदों में मिट्टी के ऊपर और मिट्टी के साथ खेलते खेलते जैसे ही बड़ा हुआ तो बाप ने बकरियां और दीगर कुछ मवेशी उससे चरवाने शुरू कर दिए। यूं जुल्फ़कार बचपन से ही बाप और फैमिली का हाथ बटाने लगा। ज़रा होश हवास संभाले तो 14-15 साल की उम्र में मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करनी शुरू कर दी। चूँकि वो घर में सबसे बड़ा भाई था, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता सारे घर की जिम्मेदारियां उसने अपने कंधों पर डाल ली। मजदूरी के साथ साथ माल मवेशी भी पालने शुरू कर दिए। इसी दौरान जुल्फ़कार के मजदूर वालिद साहब एक मूजी मरज़ का शिकार हो गए और बिस्तर पर जा लगे। डॉक्टर्स ने इनके बचने का सिर्फ एक हाल बताया कि जब तक उनको हर माह खून की एक बोतल नहीं लगेगी ये नहीं बच सकेंगे। लड़कपन की सरहद पर खड़ा जुल्फ़कार एक नई आजमाइश में आ गया। जो बाप कभी कभार महीने में 2-4 दिहाड़ियाँ लगा लेता था, वो भी अब बिस्तर पर पड़ गया और इनका मुश्किल तरीन इलाज भी शुरू हो गया। लेकिन जुल्फ़कार तो जुल्फ़कार था, उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके दोस्त बहुत कम थे क्योंकि उसके खेलने और दोस्त बनाने के ज़माने में उसके मोहल्ले के सब बच्चे स्कूलों में गए होते थे और जुल्फ़कार बियाबान घाटियों में माल मवेशी चराया करता था। साथ साथ सोचा करता था कि काश मैं भी किसी अमीर घराने में पैदा होता, काश मैं भी स्कूल जाता हूँ और पढ़ता। लिहाजा यूं ही उसने मजदूरी शुरू की तो अपनी पढ़ाई के अरमान को अपने छोटे बहन भाइयों पर पूरा करने की ठान ली। आज से तकरीबन 8 साल कबल मेरे दफ्तर में एक नौजवान 2 बच्चों को साथ ले आया और कहने लगा कि ये मेरे बहन भाई हैं और ये मेरे बहन भाई हैं, इनका दाखिला करवाना चाहता हूँ। मैंने बागौर बच्चों को और उस नौजवान के लिबास और हुलिये को देखा और समझ गया कि ये कोई बहुत गरीब ख़ानदान है। खैर तारफ़ हुआ तो उस नौजवान ने बताया कि मेरे अब्बू बीमार हैं, मैं ही घर का वाहिद कफ़ील हूँ, मैं ही खुद नहीं पढ़ सका और मजदूरी करता हूँ, मगर मेरा अरमान है कि मेरे बहन भाइयों को मेरी तरह कच्ची मजदूरी ना करनी पड़े। लिहाजा मेरे इन दोनों बहन भाइयों को स्कूल में दाखिल कर दे। मैंने उसे कहा कि ये मासूम बच्चे कैसे 2-2.5 किलोमीटर बियाबान कच्चे रास्तों और घाटियों से पैदल चलकर मेरे पास पहुँचेंगे। सख्त गर्मी इनको झुलसा देगी, सख्त सर्दी इनके जिस्मों को कुशल कर देगी। कहने लगा, सर आदी हो जाएंगे, मैं चाहता हूँ कहीं मेरी तरह सारी ज़िंदगी ही ये धूप पे ना झुलसें। इस नौजवान का जज्बा और अपने बहन भाइयों से इस
غربت کے باوجود قربانی دیکھ کر میں نے کوشش کی کہ مناسب ترین فیس لوں۔ وہ نوجوان اتنا خوددار تھا کہ اس نے فیس یا باقی اخراجات پر ایک لفظ بھی نہیں بولا اور خوشی خوشی شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ طے شدہ فیس بر وقت بھیج دیتا تھا، کبھی کبھار شاید مزدوری نہ ملنے کی صورت میں دیر سویر بھی ہو جاتی تھی، لیکن جب سال پورا ہوتا تو سارے بقایا جات ادا کرتا اور چلا جاتا۔ جب کبھی سکول آتا، اس کے کپڑے اور جوتے دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ اس نے شاید کئی سال سے نیا جوڑا اور جوتے نہیں لیے تھے۔ کٹے پھٹے زخمی ہاتھ دیکھ کر ایک دن میں نے اس سے پوچھ لیا کہ آخر آپ کیا مزدوری کرتے ہیں؟ کہنے لگا، سر پہلے مستریوں کے ساتھ ریت سیمنٹ کا کام کرتا تھا، اب شٹرنگ کا کام سیکھ لیا ہے، لیکن کبھی کبھار اور جب اپنے بچپن، اپنے لڑکپن، اپنی غربت اور اپنے چارپائی پر پڑے ابو کی سوچ آتی ہے تو ہتھوڑی کیل پر پڑنے کے بجائے میری انگلیوں پر آن پڑتی ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں اپنے سارے ارمان اپنے بہن بھائیوں کو تعلیم دے کر پورے کروں گا۔ پہلے 2 بہن بھائیوں کے عدم تیسرے سال وہ ایک تیسری معصوم بہن بھی ساتھ لے آیا اور کہا، سر اسے بھی داخل کر دیں۔ اس سے اگلے سال 4 سال کا ایک اور بھائی بھی ساتھ لے آیا اور کہا، اسے بھی داخل کر دیں۔ اس سال رزلٹ ہوا۔ رزلٹ کے دن کچھ بچے غیر حاضر تھے۔ خیر نئے داخلے شروع ہو گئے، اسکول پھر سے بھرنا شروع ہو گیا، گہما گہمی کے ساتھ باقاعدہ کلاسیں شروع ہو گئی۔ 15-20 دن سر کھجانے کی فرصت نہ تھی۔ پھر جیسے ہی کام لوڈ کم کچھ ہوا، میں نے کلاسز کا وزٹ شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ 4 بچے نظر نہیں آ رہے۔ میں نے ایڈمن آفس سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا، سر وہ 4 بچے فائنل امتحان دے کے گئے تھے، پھر واپس رزلٹ ڈے پر بھی نہیں آئے اور ان کی فائل اور ایک بچے مزمل کی ٹرافی بھی ہمارے پاس پڑی ہے۔ اکاؤنٹس برانچ نے کہا ہے کہ ان کے ذمہ غالباً پچھلے کئی ماہ کی فیس بقایا ہے، جو کہ تقریباً 32,000 بنتی ہے، شاید وہ فیس کی وجہ سے نہیں آ رہے۔ خیر اگلے دن میں آفس میں بیٹھا تھا کہ وہی نوجوان بچوں سمیت آ گیا۔ وہی سنجیدہ اور پروقار دھیمی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ تھی۔ اس بار اس کے ساتھ 4 سال کی ایک اور معصوم کلی بھی تھی۔ کہنے لگا، سر اس سال اس کو بھی داخل کر دیں، یہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے تو میرا دل دکھتا ہے۔ اب یہ 5 بہن بھائی ساتھ ساتھ آیا جایا کریں گے۔ اور پھر کھردرے ہاتھ کو جیب میں ڈالا اور 20,000 روپے میری ٹیبل پر رکھ دیے اور ساتھ کہنے لگا، آج ہی یہ مزدوری ملی ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنے ماہ میرے بہن بھائیوں کو فیس کی عدم ادائیگی پر تنگ نہیں کیا اور پیپرز بھی لے لیے۔ اس سیزن میں مزدوری کم تھی، ساتھ کچھ اپنے ذاتی گھر کے لیے زمین خریدی ہے، کچھ رقم اس کی بنیادوں پر لگ گئی ہے۔ آپ ناراض نہیں ہونا، مجھے ان 5 کی کاپیاں بھی دے دیں، ان کا پہلے بھی میری وجہ سے وقت ضائع ہو گیا ہے۔ میں تمام بقایا جات رقم فیس کے ساتھ ساتھ دیتا رہوں گا۔ میں نے اسے دلاسا دیا کہ آپ ٹینشن نہیں لیں، یہ میرے بھی تو بچے ہیں، کوئی پریشانی ہو تو پہلے بتا دیا کریں۔ بطور ایک استاد، ایک پرنسپل، میری 15 سالہ تعلیمی سروس میں نے کئی والدین تو دیکھے جو اپنی جھولی میں اپنی انگلی کے ساتھ یا پھر اپنے کندھے پر کوئی بچہ بٹھا کر اسے پہلے دن میں داخل کرانے یا اسکول چھوڑنے یا اس کے بیگ میں خوشی خوشی سے کتابیں ڈالتے دیکھے ہیں، لیکن خدا کی قسم میں نے آج تک ایک بھی ایسا بھائی نہیں دیکھا جس کی جھولی میں اس کی بہن یا بھائی اٹھایا ہو اور وہ بیگ میں نئی کتابیں خوشی خوشی سے ڈال رہا ہو، اور بڑی بات یہ کہ وہ اپنے ذاتی مزدوری سے ایسا کر رہا ہو۔
لیکن یہ منظر میں نے کئی بار دیکھا اور ہر بار اس غریب نوجوان کی عظمت میرے دل میں پہلے سے بڑھتی گئی۔ گزشتہ رات 12:05 پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ پہلے دل نے کہا چھوڑو اس وقت پتہ نہیں کون ہوگا، پھر سوچا شاید کوئی مجبور نہ ہو، شاید کوئی اہم مسئلہ نہ ہو۔ وہ کال اٹینڈ کی۔ دوسری طرف سے ایک صاحبہ نے اپنا تعارف کرایا اور ساتھ ہی کہنے لگا اس بچی سے بات کریں۔ میں حیران تھا کہ کون بچی ہو سکتی ہے۔ اس رات گئے خیر آواز آئی، سر میں ہوں، میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، میں اب سکول نہیں آؤں گی اور میرا 13 تاریخ سے جو بورڈ امتحان شروع ہو رہا ہے میں اس امتحان میں بھی نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے اسے دلاسا دیا بیٹا ایسا نہیں کرتے، لیکن اس نے کہا سر ہم ہاسپٹل میں ہیں، بھائی کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے، جب ہمیں پڑھانے والا ہی مر گیا ہے اب میں پڑھ کر کیا کروں گی؟ میرے بھائی کے جب ارمان ہی ختم ہو گئے تو پھر امتحان دینے کا کیا فائدہ؟ خیر میں خاموش ہو گیا اور جنازے کا وقت پوچھ کر فون بند کر دیا۔ پتہ نہیں کس وقت تک جاگتا رہا، پھر کچھ لمحے شاید سویا بھی نہیں ہوں۔ آج دن 11 بجے اس نوجوان کا جنازہ تھا۔ میں وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ پہلی بار جب اس نوجوان کے گھر پر نظر پڑی تو آنکھیں جھلک پڑی۔ مٹی کے چھوٹے چھوٹے بے ترتیب چند گھروندے، صحن کی کوئی دیوار بھی نہیں ہے، بوڑھا بیمار باپ چارپائی پر پڑا ہے، ساتھ بالکل نوخیز نوجوان کی پرسکون چہرے کی لاش پڑی ہے۔ یوں لگتا ہے ذوالفقار کی قید بامشقت 25 سال عمر پورے ہوتے ہی ختم ہو گئی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کس کے حوالے کر گئے ہو۔ اتنے میں تھوڑی دیر بعد غربت کی ان جھونپڑیوں کے سین سے وہ پرسکون چہرے والی لاش کو اٹھایا جاتا ہے، صف ماتم بیٹھ جاتی ہے، ہر چہرہ اداس ہو جاتا ہے، ہر آنکھ اشکبار ہو جاتی ہے، ہر پڑوسی کے چہرے سے یوں لگتا ہے کہ اس کا کوئی اپنا مر گیا ہے۔ ہر زبان سے یہی لفظ ادا ہوتا ہے کہ ایسا ذمہ دار، محنتی اور خوددار بچہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا حیادار کہ کبھی کسی غیر محرم پر آنکھ بھی اوپر نہیں اٹھی دیکھی۔ پھر جنازے کی صفیں بنتی، جنازہ ادا ہوتا، زیادہ لوگ چلے جاتے، کچھ میری طرح سر جھکائے پیچھے پیچھے قبر تک جاتے۔ وہی چند مرلے زمین جو اس نوجوان نے اپنی محنت مزدوری سے گھر بنانے کے لیے خریدی تھی، اس زمین کے ایک کونے میں اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ چلے کسی کے گھر میں پلنے والے خوددار نوجوان نے 25 سال کی عمر میں اپنا 6 فٹ کا نیا گھر تو خرید لیا۔ تلقین کی دعا کے بعد بوجھل قدموں اور بھاری جسم و روح کے ساتھ گھر واپسی کے لیے بڑی مشکل سے کھڑا ہوتا ہوں تو ایک بیمار بزرگ سینے سے لگا کر رونے لگ جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ بیمار بزرگ اس نوجوان کے والد صاحب ہیں۔ کہتے ہیں سر جی ذوالفقار اپنے بہن بھائیوں کی بر وقت فیس ادا کرنے کے لیے بعض اوقات رات کو مزدوری کرتا تھا اور کہتا تھا میرے بہن بھائی میری طرح سخت مزدوری نہیں کر سکیں گے، سر جی اب میرے بچوں کی فیس کون ادا کرے گا، اب میرا علاج کون کرائے گا؟ میری زبان کنگ ہو گئی، سانس کچھ دیر رک جاتی ہے میرے منہ سے۔ اس بیمار بوڑھے کے لیے اس وقت صرف چند آنسو ہی تھے۔ انشاءاللہ ذوالفقار کے 5 بہن بھائیوں کو اس کی تمنا اور آرزو کے مطابق میٹرک تک مفت تعلیم، کتابیں اور یونیفارم جناح اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج دے گا۔ استقامت اور لمبی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ کی دلی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ بہت لمبا مضمون لکھنے اور پڑھنے پر معذرت خواہ ہوں، دل کا ایک بوجھ تھا، سوچا اپنے احباب سے بانٹ لوں۔ مضمون لکھتے وقت
کئی بار آنسوؤں نے نظریں جھلملا دی اور موبائل کی سکرین پر غائب ہوتی رہی۔ اللہ پاک سے ان آنسوؤں کے صدقے ذوالفقار کی بخشش کی التجا کرتا ہوں۔ سنا ہے وہ کریم ذات ہے بشارت نواز عباسی MD جناح اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج شاہ مقصود لورا چوک ہری پور۔ ذوالفقار کے والد صاحب گل نیاز کا فون نمبر اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ شیئر کر رہا ہوں۔ تصدیق کر کے جو بھی مدد ہو سکتی ہے اس غریب خاندان سے کیجیے۔ 033435230677۔ جو لوگ لکھا ہوا نمبر لینا چاہتے ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں یہ نمبر لے سکتے ہیں اور ذوالفقار کے والدین سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شکریہ آپ کا۔